बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मराहुल अरबा पढ़ रहे हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़सल फ़िल माज़ी तक क्लियर कर चुके हैं, यानी माज़ी के बारे में जो फ़सल है, इसी तरह इससे पहले जो इब्तदाई बातें थी तो ये सारी बातें क्लियर कर चुके हैं। और इसमें हमने बहुत ही अजीबोगरीब और अनोखी अनोखी बातें सीखी हैं, क्योंकि इससे पहले हमने उर्दू की बुक्स पढ़ी होती हैं, इब्तदाई किताब सरफ़ और नहव की, तो उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें याद की हुई होती हैं। तो यहाँ पर उनकी गहराई होती है। जिस तरह आपने माजी के तहत सारी चीज़ें देखी हैं, महसूस की होंगी। तो आइए बिला तख़ीर इसी तरह, इसी नहज पर, इसी तरीके पर आगे वाला सबक शुरू करते हैं कि आज का हमारा सबक है फ़सल फ़िल मुस्तक़बिल। मुस्तक़बिल के बारे में हमारी फ़सल होगी। मुस्तक़बिल मतलब फ़िल मुज़ारे। तो इस हवाले से आज का हमारा सबक होगा। तो इसके भी तकरीबन 3 या 4 सबक हमारे लगेंगे फ़सल फ़िल मुस्तक़बिल के हवाले से। तो इंशाअल्लाह इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जहाँ जहाँ इबारात मुश्किल आएँ या कठिन मरहले आएँ तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो बहरहाल फ़सल फ़िल मुस्तक़बिल, मुस्तक़बिल यानी मुज़ारे के बारे में फ़सल, इसकी गर्दाने वगैरह और जो भी मामलात हैं वो आपने रट ली हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम जो माजी के अंदर आपने गहराई देखी है, तो उसी तरह इंशाअल्लाह यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे। तो फरमाते हैं कि वाहुआ यजीउ ऐदन अला अरबात आशरा वजहन नहवु यदरिबु इला नदरिबु। अब हुआ ज़मीर जो है इससे मुराद है अल मुज़ारिउ, यानी ऊपर आप देख रहे होंगे अजिल मुज़ारिउ यानी मुज़ारे, वो यानी मुज़ारे, यजीउ आता है, ठीक है, लाजिम आता है, मुज़ारे आता है, ऐदन ये आधा इसका फ़ेल महज़ूफ़ होता है और ये हमेशा इसका फ़ेल महज़ूफ़ ही होता है। तो आधा ऐदन होता है, ये मफ़ूल मुतलक है। तो यानी फ़िल मुज़ारे भी आता है, ठीक है। इसके ऊपर फिर ऐदन के ऊपर देखेंगे ना तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कल मादी, यानी माजी की तरह। यानी जिस तरह माजी के अंदर आपने देखा कि दाराबा दाराबा दाराबू वगैरह आखिर तक जो सीखे थे तो 14 सीगे बनते थे। तो फरमाते हैं कि जिस तरह माजी में 14 सीगे हैं तो इसी तरह मुज़ारे के अंदर 14 सूरतें हैं, 14 सीगे हैं। अला अरबात आशरा वजहन, इसकी भी 14 सूरतें हैं। अब अला जार है अरबात आशरा, अब ये मजरूर क्यों नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा 11 से लेकर 19 तक के जो आदाद होते हैं तो ये मबनी होते हैं, ठीक है, मबनी बरफता होते हैं, सिवाय इस्ना आशरा का जो पहला जुज़ है ना इस्ना, तो ये मोरब होता है, ये बदलता रहता है आमिल की वजह से। इस्ना भी आता है, इस्नई भी आएगा, ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है। तो इस वजह से ये अरबात आशरा है, क्योंकि ये यहाँ 14 मुराद है। तो बहरहाल यदरिबू, यदरिबानी, यदरिबूना, इस तरह सीगे चलते जाएंगे जमा मुतकल्लिम तक इला नदरिबू, यानी नदरिबू तक ये 14 सीगे बनते हैं। अब आगे बात करेंगे कि इसको मुस्तक़बिल आपने कहा, ठीक है, इसी तरह इसका नाम मुज़ारे भी आपने लिया, तो ये क्यों होता है, ये 2 नाम क्यों हैं, तो इसकी वजह बयान करेंगे। कहते हैं वयुकालु लहू मुस्तक़बिलुन लिवुजूदि माअनल इस्तिक़बाल फी माअनाहु, कहते हैं इसको कहा जाता है, ये जो मुस्तक़बिल कहा जाता है, क्यों कहते हैं लिवुजूदी, इसके अंदर पाए जाने की वजह से। मुस्तक़बिल के माना में इस्तिक़बाल का माना पाया जाता है, यानी मुस्तक़बिल में इस्तिक़बाल का माना पाया जाता है, यानी इस्तिक़बाल मतलब आइंदा जो आने वाली चीज़ हो। तो इसी वजह से इसको मुस्तक़बिल कहते हैं कि अभी जो फ़िलहाल चीज़ वाक़ई नहीं हुई तो अब वो वाक़ई होने वाली है मुस्तक़बिल में, तो इसलिए इसको मुस्तक़बिल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर माना पाया जाता है। तो ये इसकी वजह तस्मीह गोया कि इन्होंने बयान की। अब इसको मुज़ारे भी कहा जाता है, तो कहते हैं वयुकालु लहू मुदारियून, ठीक है, मुदारियून पढ़ लें या मुज़ारियून, अगरचे ये दुआत पढ़ते हैं लेकिन अमूमन यहाँ पर ये जो तजवीज़ वगैरह होती है तो इसका ख्याल नहीं रखा जाता। तो बहरहाल मुज़ारे क्यों कहा जाता है, तो इसकी कहते हैं कि लिअन्नहु मुशाबिहुन, क्योंकि ये मुशाबे होता है, लिअन्नहु हो जाएगा ये मुज़ारे की तरफ, क्योंकि ये जो फ़ेल मुज़ारे है ये मुशाबे होता है बिदारिबिन, इसमें यानी यहाँ पर दारिबिन से मुराद कोई भी सीगा आप ले लें, दारिबिन, ठीक है, नासिरिन, तो कोई भी, ठीक है। तो ये उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ़ेल मुज़ारे है ये मुशाबत रखने वाला होता है इसमें फ़ाइल के साथ, यानी दारिबिन इसमें फ़ाइल के साथ। किस में?
تو اب یہاں سے مشابہت کے طور پر یہ کافی چیزیں بیان کریں گے، تقریباً یہ 5-6 بنیں گی۔ تو نمبر 1 کہتے ہیں حرکات و سکنات میں، یہ اس میں فاعل کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حرکات و سکنات میں، یعنی اس کی حرکت، زبر زیر پیش ہونا یا سکنات یعنی ساکن حروف ہونا، تو جتنے اس میں فاعل میں ہوں گے اتنے ہی اس کے اندر ہوں گے۔ تو ایک وجہ یہ ہے، تو اب کیسے ہے اس کے اندر ذرا غور کریں۔ ضاربن، اب اس کے یعنی یہ جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر ضاد الف را با، تو یہ ہے اس کی تعداد، یہ 4 جو حروف ہیں، تو یہ آگے انہوں نے کہا نا وہ عدد الحروف ہی، تو یہ عدد حروف، یہ دوسری صورت اس کو اگر بنا لیں، علیحدہ بنانی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سب کو اکٹھا مراد لینا ہے تو یہ حرکات و سکنات اور تعداد حروف، ان کو ایک مراد لے لیں۔ بہرحال یہ تینوں چیزیں، حرکات، سکنات اور حروف کی جو تعداد ہے، تو اس کے اندر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے۔ یضربو، اس میں یا ضاد را بار 4 ہوئے اور 4 ہی ضاربین کے اندر ہے۔ اب یضربو میں یا جو ہے اور اسی طرح را با یہ متحرک ہے، اور جو ضاد ہے دوسرا حرف ہے یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ضاربین ہے اس کے اندر بھی بالکل سیم ہے کہ ضاد، را اور با یہ متحرک ہیں، تو جو الف ہے یہ ساکن ہے۔ تو بالکل یہ تین چیزیں سامنے آ گئی، حرکات و سکنات اور تعداد حروف۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مشابہت رکھتا ہے یہ جو فعل مضارع اس میں فاعل کے ساتھ۔ ایک وجہ یہ بیان کر دی، اگر ان کو آپ سب کو اکٹھا مراد لیں، اور کہتے ہیں اسی طرح وفی وقوعہ صفۃ للنکرۃ، یہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے، تو اس طرح بھی یہ مشابہت رکھتا ہے، یعنی اس میں فاعل کے ساتھ۔ تو اس کو آپ تیسری مراد لے لیں یا دوسری مراد لے لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ان کو علیحدہ شمار کریں گے تو۔ بہرحال کیسے، اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کی مثال انہوں نے ہٹ کر دی ہے، کہتے ہیں مررت برجل یضرب۔ اب رجل یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ نہیں ہے، معرفہ کی جو آپ نے اقسام پڑھی ہیں تو اس کے تحت کوئی بھی یہاں نہیں پائی جا رہی، تو لہٰذا یہ نکرہ ہوا۔ تو یضرب یہ فعل مضارع ہے۔ اب یہ اصل میں تھا، یہ جو اس میں فاعل کی مطلب گردان جو صیغہ مراد ہوتا ہے یہاں پر، تو مررت برجل ضاربن، ٹھیک ہے، یہاں پر یوں تھا، لیکن جب یہ اس کے قائم کام بن جاتا ہے مقام ضاربن، جیسا کہ انہوں نے آگے بیان کیا کہ یہ یضرب ضاربن کی جگہ پر آیا ہے، تو لہٰذا جیسے ضاربن اس نکرہ کی رجل کی صفت بن جاتا ہے، اسی طرح جب اس کی جگہ پر یضرب لے گئے تو یہ بھی اس کی صفت بن جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ مشابہت پائے گی کہ یہ نکرہ کی صفت واقع ہو جاتا ہے جس طرح اس میں فاعل واقع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چوتھی وجہ بیان کریں گے، اس کی صورت بیان کریں گے، وفی دخول لام الابتدائی، لام ابتدا کے داخل ہونے میں، یعنی جس طرح اس میں فاعل پر لام ابتدا داخل ہو جاتا ہے اسی طرح فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے، تو اس مشابہت کی وجہ سے بھی۔ اس کی مثال کیا کہتے ہیں؟ نحو ان زیدا لقائم، اب یہ اصل مثال ہے اس میں فاعل والی۔ اب جس طرح لقائم پر یہ لام داخل ہو گیا آپ کے سامنے ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں اس کا جب فعل مضارع لے کے آئیں گے اسی مصدر سے تو اس پر بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں ولا یقوم، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مثال اور بھی چینج کر سکتے ہیں آپ، لا ضارب، ٹھیک ہے، لا یضرب، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو یہ مشابہت ہے لام ابتدا میں۔ اور پانچویں صورت کہتے ہیں کہ وَبِاسْمِ الْجِنْسِ، اور اس میں جنس کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہوتا ہے۔ آپ بِاسْمِ کے اوپر دیکھیں، ای مشابہن، یعنی یہ مشابہت رکھنے والا ہوتا ہے اس فعل مضارع اس میں فاعل کے ساتھ، کس میں کہتے ہیں؟ بِاسْمِ الْجِنْسِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، عموم و خصوص میں یہ اسم جنس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اب یہ تھوڑی سی بات مجہول تھی تو انہوں نے آگے یہاں نہیں کیا کہ اس کی وضاحت کر دی مزید کہ اس کی کیا وضاحت ہے، جو ابھی انہوں نے پانچویں صورت بیان کی، کہتے ہیں کما ان اسم الجنس یختص بلام العہد کذالک یختص یضرب بسوف والسین، کہتے ہیں جس طرح اسم جنس لام عہد کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر خاصیت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں اسی طرح فعل مضارع کے ساتھ، فعل مضارع کے اندر جو معنی ہوتا ہے حال اور استقبال کا، تو سوف اور سین جب اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس سے بھی خصوصیت کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چھٹی صورت بیان کر رہے ہیں کہ وَبِالْعَيْنِ فِي الْإِشْتِرَاكِ بَيْنَ الْحَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ، کہتے ہیں کہ فعل مضارع لفظ جس طرح عین مشترک ہے نا معنی کے اندر، تو یعنی اس کے اندر آپ نے مشہور و معروف اس کا لفظ آپ نے سنا ہے، یہ بار بار مثال دی جاتی ہے آپ کو یہ نصابی کتابوں کے اندر عین۔ اب اس کا مطلب گھٹنا بھی ہوتا ہے، آنکھ بھی ہوتا ہے، چشمہ بھی ہوتا ہے، اور دیگر کشتی جاریہ وغیرہ اس کا معنی دیا جاتا ہے۔ تو اب جس طرح عین لفظ جو ہے اس کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ مشترک ہوا، تو کہتے ہیں اسی طرح جو فعل مضارع ہے یہ حال اور استقبال کے درمیان مشترک ہوتا ہے،
تو لہٰذا اس کے اندر یہ خصوصیت دونوں کے درمیان مشترک ہوئی عین اور مضارع کے اندر، تو لہٰذا اس کہتے ہیں اس وجہ سے بھی اس کو مضارع کہا جاتا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ جو پورا ہم نے صفحہ پڑھا ہے تو اس کے اندر ایک تو تھا کہ اس کی 14 صورتیں ہیں، یعنی 14 سیغیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بیان ہوئی۔ پھر آگے تھا مستقبل کو کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ بیان کی، مضارع کیوں کہتے ہیں تو اس کی آگے انہوں نے چند صورتیں بیان کی، تو یہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آگے ہے کہ اس کے اندر جو کیسے مضارع کو بنایا گیا، مضارع کو کس طرح بنایا گیا، کیا کیا زیادتی کی گئی، کہتے ہیں ثم زیدت، پھر کہتے ہیں اس کے اندر زیادتی کی گئی علی الماضی، ماضی پر زیادتی کی گئی تب مضارع بنا، ٹھیک ہے۔ کس کی زیادتی کی، کہتے ہیں حروف اتین، حروف اتینا یا حروف اتین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ حتی مستقبلا، یہاں تک کہ وہ مستقبل بن جائے، یعنی اس کے اندر زیادتی کی گئی یہاں تک کہ وہ مستقبل بن جائے۔ تو کیسے، اب اس کی تھوڑی سی پہلے حروف اتین پر بات کریں کہ اتین جو ہے تو اس کے اندر اصل میں تھے حروف جو علت ہے نا، تو ہم الف واو اور یا، تو یہ تھے اصل میں، اور نون آخر میں زیادہ کیا گیا، تو الف واو اور یا، تو الف واو یا، واو تو نظر نہیں آ رہا ہمیں، اس کی جگہ پر تا ہے، تو یاد رکھیے جیسا کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے کہ جب سیغوں کی جس طرح مثال کے طور پر تضربو ہے تو یہ اصل میں تا کی جگہ واو تھی، پھر وہ کیوں تا بنا، اور اس پر کوئی جو اعتراضات اور جوابات ہوں گے انشاءاللہ آئندہ سبق میں آئیں گے وہ ساری باتیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ یہاں پر جو حروف اتین ہے تو یہاں پر تا کی جگہ واو تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ معروف و مشہور ہے کہ یہ جو گردانیں معروف و مشہور ہو چکی ہیں، زبانوں پر چڑھ چکی ہیں، تو اس لیے پھر اس کا مجموعہ اسی حساب سے بنایا گیا، وگرنہ حقیقت طور پر یہاں پر واو تھی، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ آگے اس کی بات آئے گی۔ اچھا، تو پھر آگے کہتے ہیں کہ مطلب ان حروف کا فعل ماضی پر جب زیادتی کی، اضافہ کیا گیا، اٹیچ کیا گیا تو پھر مضارع بنا۔ اب یہاں تک تو بات ہوئی کیسے بنا، یعنی زیادتی کر کے بنا، اتنی بات کلیئر ہوئی۔ اب پھر آگے کہتے ہیں کہ سوال ہوا، اعتراض کیا گیا۔ اب اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ فنی جو کتابیں ہوتی ہیں تو ان میں آپ کو خصوصاً بعض ایسی باتیں ملیں گی کہ جہاں پر کسی نہ کسی بات کا جواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور سوالات پوشیدہ ہی ہوتے ہیں عموماً۔ اگر سوالات بھی وہ لکھنا شروع کرتے تو پھر کتابیں طوالت اختیار کر لیتی، مطلب کتابیں کافی بڑی بڑی ہو جاتی، تو اس لیے مصنفین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ ان باتوں کو چھپا دیتے ہیں، مطلب ان کے جوابات لکھ دیتے ہیں، سوالات کو مقدر کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ پھر جو شارحین ہوتے ہیں، ان کی شرح لکھنے والے یا محشی ہوتے ہیں، حاشیہ لکھنے والے، تو وہ ان باتوں کو بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر پھر سوال کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ اس پر زیادتی کی، ماضی پر یہ حروف اتین کی زیادتی کی، پھر مضارع بنا، تو آپ ایسا کرتے کہ زیادتی کرتے ہی نہ، ماضی کے اندر ہی آپ توڑ پھوڑ کرتے اور کچھ کام کر دیتے حروف، تاکہ جناب آپ کی کام بھی چل جاتا اور زیادتی بھی نہ کرنا پڑتی۔ تو یہاں سے اس کا جواب دیں گے، کہتے ہیں لِأَنَّ بِتَقْدِيرِ النُّقْصَانِ مِنْهُ يَسِيرُ أَقَلُّ مِنَ الْقَدْرِ الصَّالِحِ، کہتے ہیں اس لیے کہ نقصان کی صورت میں، نقصان کی یعنی نقصان مطلب کمی کی یہاں مانا ہوگا، کہتے ہیں منہ یعنی ماضی میں نقصان کی صورت میں، کمی کی صورت میں، یسیر اس نے ہو جانا تھا اقل من القدر صالح، یعنی قدر صالح جو حروف ہوتے ہیں، جس طرح ہوا ضمیر جو ماضی کے تحت باتیں ہوئی تھیں، وہاں پر ہوا کے اندر جو باتیں آپ نے وہاں پر بھی قدر صالح کی بات ہوئی، تو وہی یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ کم کرتے ماضی میں تو قدر صالح سے کم ہو جانا تھا، یعنی کوئی بھی کلمہ ہو تو کم از کم 3 حروف درکار ہوتے ہیں، تو اب اگر دارابا سے ایک حرف کم کرتے تو پھر جناب وہ قدر صالح سے کم ہو جانا تھا، تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا۔ تو یہ انہوں نے اس کا جواب دیا جو آپ نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کم کیوں نہیں کیا۔ اچھا پھر اعتراض ہوا، ٹھیک ہے یار آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ زیادتی کرنا ہی پڑے گی، کم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی جان آپ نے یضرب جس طرح سیگا ہے، تو آپ دارابا کے اوپر جب یضرب آپ نے شروع میں کیوں لگایا؟ آپ یضرب جب بنانا تھا تو آپ دارابا کے آخر میں یا لگا دیتے، اسی طرح نضرب ہے تو نون کو آپ نے شروع میں لگایا، آپ آخر میں لگا دیتے، اسی طرح جو آپ نے حروف اتین بتائے ہیں تو ان کا آخر میں اضافہ کر دیتے، تو یہ کر دیتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ کہتے ہیں وزیدت اور زیادتی کی گئی تلک الحروف ان حروف کی فی الاولی یعنی ماضی کی ابتدا میں، دون الآخر نہ کہ آخر میں۔ اب آخر اور آخر اس کے اندر کیا فرق ہے، یہ میں بارہا پیچھے عرض کر چکا ہوں مختلف بکس کے اندر۔ تو بہرحال
آخر یہاں پڑھیں گے نا، آخری مراد ہے، یعنی آخری صف میں جس طرح نا آخری، تو یہاں پر آخری آخر میں ہے، تو آخر نہیں آخری. تو کیوں کہتے ہیں یہاں سے، اس کی وجہ بیان کریں گے. اب یہاں پر یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیے، جو آپ نے مطلب مثال کے قاعدے پڑھے ہیں، اسی طرح وہاں پر گردانے یاد کی ہیں، تو وہاں پر ایک تھا وعدن سے عیداتن، ٹھیک ہے. جب اس کا واو حذف کرتے ہیں تو وہ پورا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ اس کے عوض میں پھر ایک گول تا لاتے ہیں تاکہ وہ دلالت کرے اس کے محذوف ہونے پر. تو جب بھی کسی چیز کی زیادتی کرتے ہیں تو وہ آخر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے وعدن کی مثال دی کہ وعدن سے عیداتن، تو آخر میں لے کے آئے زیادتی، ٹھیک ہے. تو زیادتی کا محل وغیرہ آخر میں ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اعتراض. تو اس کا جواب دے رہے ہیں لِأَنَّ فِي الْآخِرِ، کہتے ہیں اس لیے کہ آخر میں اگر ہم لگاتے تو پھر کیا ہونا تھا، يَلْتَبِسُ بِالْمَاضِي، ماضی کے ساتھ التباس لازم آنا تھا. ماضی کے ساتھ التباس کیسے لازم آنا تھا؟ یہاں پر حاشیہ نمبر آپ 2 دیکھ رہے ہوں گے، بالماضی کے اوپر لیفٹ سائڈ پر ریڈ قلم لکھا ہوا، اپنی بکس کے اندر آپ دیکھیں. تو میں کچھ عرض کرتا ہوں وہاں سے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر الف کا اضافہ کرتے، مطلب دارابہ ہے تو ویسے الف کا اضافہ ہم نے شروع میں کیا تو بنا ادربو، واحد متکلم کا صیغہ. اب اسی ادربو سے ہم ہٹا کر آخر میں لکھتے تو پھر کیا بننا تھا، دارابا، دارابا دارا با، یعنی تسنیہ کا صیغہ بن جانا تھا. تو تسنیہ کے صیغے کے ساتھ التباس لازم آنا تھا. اسی طرح ہم نے جو تا تھی جو واو سے چینج ہو کر جس طرح کہ میں نے عرض کیا بنے گی، لیکن تا مراد لیں فی الحال، تو تا کو ہم نے تدربو، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سارے جو صیغے ہیں تو شروع میں لے کے آئے، تو اس کو اگر آخر میں لے کے آتے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آخر میں ہونا چاہیے تھا، تو پھر کیسے التباس لازم آنا تھا؟ کہتے ہیں ماضی کے ساتھ یوں آنا تھا کہ داراباد جو صیغہ ہے آخر میں ہم نے تا لگائی، تو اب تا پر مختلف اعراب آنے تھے، جس طرح ماضی میں ہے کہ دربتا بھی ہے، دربتی بھی ہے، دربتو بھی ہے، دارابت بھی ہے. تو اسی طرح یہ اس کے ساتھ التباس لازم آنا تھا. اور رہی بات نون کی، تو اس کی کہہ رہے ہیں کہ نادربو ہے جو ہمارا صیغہ ہے، اور اگر آپ کی بات مراد لیں تو پھر ہو جانا تھا آخر میں لگاتے تو بن جانا تھا دربنا. تو اس طرح یہ جمع مؤنث سے مطلب التباس لازم آنا تھا. تو لہٰذا آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا شروع میں ہی لگانا ہمیں فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری انہوں نے یہاں پر جواب دیے. تو اب پھر آگے بات ہوتی ہے کہ آپ نے ماضی سے کیوں بنایا اس کو، ٹھیک ہے. ماضی سے بنانے کی یہاں پر حکمت بیان کریں گے، وجہ بیان کریں گے. تو کہتے ہیں وشتکا، تو اس کو شک کیا گیا، یعنی توڑا گیا، پھاڑا گیا یا بنایا گیا، کوئی بھی معنی لے لیں، تو بنایا گیا معنی لیں گے. تو مضارع کو بنایا گیا، شک کیا گیا من الماضی، ماضی سے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ، اس لیے کہ جو ماضی ہے یدل، یہ دلالت کرتی ہے علی الثبات، ثبوت پر دلالت کرتی ہے. جس طرح آپ اس کے اوپر معنی بھی دیکھ رہے ہوں گے وقوع کا، ٹھیک ہے. تو دو لائنوں کے درمیان میں جو ہو، جس طرح یہ وقوع ہے، جس کو اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے بین سطور، ٹھیک ہے. سطر کی جمع سطور، یعنی دو سطروں کے درمیان. تو بہرحال ثبوت پر یعنی وقوع پر دلالت کرتی ہے. یعنی مثال کے طور پر دارابا ہے تو اس کا معنی کیا بنا، اس نے مارا. اب یقینی طور پر یہ مارا، یعنی ماضی کے اندر ہے اور یہ فعل واقع ہو چکا ہے، تو یہ وقوع ہو چکا ہے، مارا جا چکا ہے، تو اس لیے یہ مطلب وقوع پر، ثبوت پر دلالت کر رہی ہے. وزیدت فی المستقبلی دون الماضی، تو کہتے ہیں اچھا یہاں پر نئی بات آگے شروع ہو رہی ہے. تو یہ بات آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ مضارع کے اندر یہ مطلب معنی نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے اندر حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے، اور ماضی چونکہ اس کے اندر ثبوت کا اور وقوع کا معنی ہوتا ہے، تو اس لیے مناسب، بہتر اور زیادہ راجح یہی تھا کہ اسی سے بنایا جاتا کہ جس سے کام واقع، جس پر کام واقع ہو چکا ہے جس فعل کے اندر، تو اس سے آگے والا مرحلہ شروع کیا جائے. تو یہاں سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے. اچھا آگے پھر ایک اور چیز کہتے ہیں وزیدت فی المستقبلی دون الماضی، کہتے ہیں کہ آپ نے ماضی کے اندر یہ اگر حروف شامل کر کے تو اس کو ماضی بنا لیتے، تو وہاں پر یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی یہ جو زیادتی کی آپ نے حروف عطین کی، یہ مستقبل میں کی ہے نہ کہ ماضی میں. اس کی کیا حکمت ہے ہمیں بھی ذرا بتائیں. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمُجَرَّدِ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو مزید علیہ ہے، یعنی جس کے اندر زیادتی کی گئی ہوتی ہے، وہ مجرد کے بعد آتا ہے. یعنی فقط یا جو تنہا ہوتا ہے، مجرد ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے. ایک بندہ تنہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز مجرد ہے، اس کے بعد مزید لے آتی ہے. تو اسی کو یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مزید لے ہے وہ مجرد کے بعد آتا ہے. تو جو ماضی ہے یہ مجرد ہے، ٹھیک ہے، تنہا ہوتی ہے. تو جو مستقبل ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، تو اس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ بعد میں آتا ہے.
تو وزمان المستقبلی، اور دوسری صورت یہاں پر اسی پر یتف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وزمان المستقبلی بعد زمان الماضی، اور جو زمانہ مستقبل ہے، آئندہ آنے والا زمانہ ہوتا ہے، وہ ماضی کے بعد آتا ہے۔ جس طرح پہلے وقوع کا بات ہو چکی ہے کہ یہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، تو ماضی کے اندر چونکہ یہ ساری باتیں واقع ہو چکی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں لہٰذا فَأُوتِيَ السَّابِقُ لِلسَّابِقِ، تو پہلے کو پہلا دے دیا گیا، لاحق کو لاحق دے دیا گیا، یعنی ماضی اس کے اندر واقع ہو چکا ہے تو اس کو مجرد بنا دیا گیا، اور جس کے اندر ابھی کام واقع ہونا ہے، جس طرح استقبال کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ مزید لے والی بات اس کے لیے فٹ کر دی گئی کہ زیادتی والا معاملہ جو ہے جس کے اندر رفع تین کی زیادتی ہے وہ استقبال کے ساتھ ہی بہتر رہے گی۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر سیکھی ہیں، سنی ہیں، ان کو صحیح طور پر سمجھ کر اور دوسروں تک، اپنے احباب تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔